अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचे या नबी पाक अलैहिस्सलाम को किसी तरह की कोई ईजा पहुंचे तो यकीनन जब उम्मती उसको पढ़ता है, सुनता है तो दिल पर भी तकलीफ होती है। एक ऐसा ही वाकया जिसमें हमारे आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू किया गया। नाजरीन, आज ये वाकया हम सुनेंगे और ये कुरानी वाकया है और इसके जरिए बहुत सारी बातें भी सुनेंगे। जादू के बारे में बड़े मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में और समझते हैं कि जादू का तोड़ करने के लिए बड़े अजीब व गरीब अमल करने पड़ेंगे, बड़े गुनाहों वाले काम करने पड़ेंगे, अल्लाह की नाराजगी वाले काम भी लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हराम और नाजायज काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझते हैं कि इससे जादू से बचा जा सकेगा। अलबत्ता जादू करवाने के लिए भी लोग बड़े ही नाजायज और हराम काम करते हैं जो कि जहन्नम में ले जाने वाले काम होते हैं। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा जादू टोने आसिफ से महफूज रखे, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे। और आज कुरान के जरिए समझेंगे कि जादू का इलाज क्या है, जादू हो जाए तो बचा कैसे जा सकता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ था, जादू करने की कोशिश की गई थी, उसका नतीजा क्या निकला। नाजरीन, तवज्जो के साथ आपने सिलसिले में शामिल रहना है। रिवायत यह है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जादू कर दिया, जिसका असर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर नमूदार हुआ। तबीयत शरीफ जो है वो कुछ नासाज होने लगी। आपके कल्ब, आपकी अकल मुबारक और आपके एतकादात पर कोई असर ना हुआ, सेहत मुबारक पर थोड़ा सा असर हुआ। चंद रोज बाद हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया है और जादू का जो सामान है वो फला कुएं में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने हजरत अली मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा। उन्होंने कुएं का पानी निकाला और पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के घाबे की थैली बरामद हुई, यानी खजूर के जो छिलके होते हैं इस तरह की थैली बरामद हुई और उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक जो कंगी से टूटे थे और कंगी के टूटे हुए कुछ दंदाने और एक डोर या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें, 11 गिठाने लगी हुई थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। यह सब सामान पत्थर के नीचे से निकला और ये मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ये सारा सामान लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। इसके बाद सुभान अल्लाह, अब इसका तोड़ कैसे आया, इसका इलाज कैसे हुआ, इसका हल क्या निकला। जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सूरह फलक और सूरह नास लेकर हाजिर हुए, यानी अब जो सूरह फलक और सूरह नास है वो नाजिल हुई और इन दोनों सूरतों को मिलाएं तो नाज़रीन उसमें 11 आयतें हैं। हर एक आयत के पढ़ने से एक एक गिरह खुलती जाती थी, यहां तक कि सब गिरहें खुल गईं और प्यारे आका अलैहिस्सलाम बिल्कुल शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अब इस वाक़े से बहुत सारी बातें मैंने और आपने सीखनी है। पहली बात यह है कि ये बुखारी शरीफ में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब बिस्तर शरीफ पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों पर दम करते और अपने सर से पांव तक पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फिराया करते, जहां तक दस्ते मुबारक पहुंच सकते ये अमल 3 मरतबा फरमाते। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों का अपने ऊपर भी दम किया करते। और एक और जगह पर भी यह है, हदीस आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा में है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप अलैहिस्सलाम इन दोनों सूरतों को पढ़कर उस पर दम फरमाया करते थे। तो ये नबी पाक के मामूल में था। तो आज अगर हम में भी कोई बीमार हो जाए, फैमिली में कोई बीमार हो जाए, अपने आप को इन आफतों से बचाना चाहते हैं तो अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें, अपने हाथों पर दम करके अपने जिस्म पर फेर लें, किसी मरीज पर दम कर दें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत मिलेगी। यहां एक और मसला भी सीखने को मिलेगा कि तावीज़ात और अमलियात में जिसमें कोई लफ्ज कुफ्र और शिर्क का ना हो वो जायज है। इसी तरह गंडे बनाना और इन पर गहें लगाकर आयात कुरान और अस्माए इलाहिया पढ़कर फूंक मारना भी जायज है। यानी तावीज़ात अगर शिर्क से पाक हैं, अगर कुफरिया कलिमात से पाक हैं तो वो करने में कोई हरज नहीं, वज़ाइफ करने में कोई हरज नहीं। ये कुरान और हदीस से साबित है और आपने ये सुना। नाज़रीन, सीखने को क्या मिल रहा है? खुलासा ये हुआ कि सूरह फलक यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें जिन और शयातीन, नजर बद और आसेब और तमाम अमराज खुसूसन जादू टोने का मुजर्रब इलाज है।
ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا، جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا،
اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز، ایسا نہ کریں. بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں. دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے. اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں. پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے. آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے. حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہاں اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے. لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کریں. وظائف پڑھ لیا کریں. صبح و شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے. صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے. اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی. امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لیا، سزا نہیں دی. اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے. اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں. کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں. پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف. سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیت قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے. سبحان اللہ. تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں. سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے. اس کا مقام نزول سورہ